जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन टीवी के लिए काफ़ी दिनों से दोस्तों के कुछ पैगाम आ रहे थे, कुछ कह रहे थे कि यार आप गायब हो गए हो, कुछ करते नहीं हैं, तबसरे भी नहीं आते। और ज़्यादातर अब सियासत पे क्या बंदा तबसरा करे, ये सियासत इतनी गंदी है कि इसके ऊपर हर रोज़ जिस तरह हालात हो रहे हैं, रोज़ का वही रोना, वही जो है ना, तो वो बंदा तंग आ जाता है कि यार क्या वही एक ही चीज़ को हम जो है ना, क्योंकि इन्होंने तो बदलना नहीं है, तो उसके ऊपर क्या करें। तो कभी कभी तवा आजमाई करते रहते हैं, जब नसीर साहब मजबूर करते हैं तो उस पर भी कुछ लब कुशाई किया करेंगे जब कहीं मौका मिला। कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं। तो एक दोस्त ने तो जो दिलाई कि आप यार कोई तारीख़ी चीज़ें किया करें, कोई तारीख़ी वाक़यात, कोई तारीख़ी हवाला जात या कोई इस तरह की हिस्ट्री किसी इलाका की, किसी जगह की, तो उस पर कुछ जो है ना वो रोशनी डाला करें, ताकि इस चैनल के ज़रिए जो है ना वो ख़ास कर हमारी जो नई नस्ल है आने वाली, उनको कुछ तारीख़ी वाक़यात का कुछ पता चलता रहे। तो एक जहन में आया कि हम लोग ज़्यादातर जो है ना वो हमारे सुनने वाले नाजरीन जो है उनका ताल्लुक़ पंजाब से है और वो पंजाब में रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहा जाए कि पंजाब की जो तारीख़ी हैसियत है वो क्या है, पंजाब ने जो मुख्तलिफ़ अदवार देखे हैं वो क्या थे, इसकी पुरानी तारीख़ क्या है, इसको पंजाब क्यों कहा जाता है। और इसी तरह फिर हम और भी इलाक़ों को या शहरों को या कोई भी जो तारीख़ी वाक़यात हुए हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम रोशन तारीख़ के सिलसिला में जो है ना वो कवर करते रहा करेंगे जब भी मौका मिला। तो आज चलें, आज कुछ पंजाब की बात जो है ना वो कर लेते हैं कि पंजाब जो है इसकी तारीख़ क्या है, उसको पंजाब क्यों कहा जाता है, इसमें जो 5 दरिया बहते हैं उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ से निकलते हैं। तो चलें कई किस्तें इसकी चलेंगी। तो पहली एक किस्त जो है ना वो अल्लाह का नाम लेकर वो हम शुरू करते हैं। तो जिस तरह आपको पता है कि हर दौर में मुल्कों की, इलाक़ों की जो है ना वो सरहदें वो तब्दील होती रही हैं। कभी एक हुक्मरान आए, कभी कोई दूसरा आ गया, कभी एक ने कब्ज़ा किया, कभी दूसरे ने कब्ज़ा किया, कभी उसकी सरहदें बहुत बढ़ गई, कभी उसकी सरहदें बहुत सिकुड़ गई। मसलन मेरा ताल्लुक़ चूँकि कश्मीर से है, तो कहते हैं कि कश्मीर की जो हुकूमत है वो भी किसी वक्त इतनी मजबूत थी कि वो कश्मीर से लेकर काबुल तक जो है ना वो उसकी सरहदें जाती थी, और ये सारा इलाका उस वक़्त जो है ना वो कश्मीर में था। और ख़ास कर जो राजा ललतादित्य की जो हुकूमत है वो तो कहते हैं बड़ा एक बहुत ही ताकतवर किस्म का हुक्मरान था और बहुत बड़ी हुकूमत थी। लेकिन फिर कभी कश्मीर सिकुड़ कर सिर्फ यही कश्मीर रह गया जो आजकल है, और कभी उसकी सरहदें, यही असाब पंजाब का भी रहा है कि कभी पंजाब की सरहदें जो है ना वो काबुल तक पहुंच जाती रही हैं, सिंध तक पहुंच जाती रही हैं, और कभी सिकुड़ कर सिर्फ लाहौर तक रह जाती रही हैं। तो ये होता रहा है मुख्तलिफ अदवार में। तो पंजाब जो है इसको नाम जो है ना पंजाब वो 5 आब यानी 5 दरियाओं की जो सरजमीन है उसको कहा गया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पंजाब यही है जो पाकिस्तान में हमने देखा है। असल में ये पंजाब बहुत बड़ा था। 1947 से पहले ये जो ग्रेटर पंजाब, जो आधा पंजाब तो अब इंडिया में रह गया है और बाकी जो है ना वो पाकिस्तान में आ गया है। यहाँ सरहदी लकीरें खींच दी गई, मुल्क तकसीम हो गए, यहाँ के लोगों को उधर जाना पड़ा, उधर के लोगों को इधर आना पड़ा। मगर असल में ये पंजाब एक यूनिट था जो कि बहुत बड़ा यूनिट था। और इसके जो है ना वो सबसे पहले कहते हैं कि पंजाब का नाम जो है वो आईन अकबरी में अबू अल फजल ने जो है ना इसको 5 दोआब के नाम से लिखा तारीख में, और फिर दोआब बीच में ख़त्म हो गया, फिर पंजाब बन गया उससे बिगड़ता बिगड़ता, और फिर 5 दोआबे, उनका जिक्र बाद में करेंगे कि वो दोआबे कौन कौन से थे, उसकी वजह से भी पंजाब जो है ना वो कहा गया। तो ये 5 दरिया थे।
اگر پرانی تاریخ دیکھی جائے جو کہ رگ وید وغیرہ میں ذکر آیا ہے تو اس میں اس کو جو ہے نا وہ سپتو دیش یعنی وہ بھی کہا گیا ہے، سپتو کہا گیا ہے اسے، یعنی 7 دریاؤں کی جو زمین تھی، لیکن اس میں وہ سندھ کو بھی شامل کیا انہوں نے پنجاب میں، اور ایک جو ہے نا وہ سرسوتی ریور تھا وہ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں خشک ہو گیا ہے، لیکن 5 تو ابھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے ابھی کا پنجاب جو ہے نا وہ پنجاب کہلاتا ہے۔ تو ان 7 میں جو ہے نا وہ سندھ بھی تھا، جہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس، یہ سارے ریور ملا کے وہ سرسوتی کو بھی ملائیں تو 7 بنتے تھے، جن کا ذکر پرانی کتابوں میں، پرانی تاریخوں میں اور پرانی ویدوں میں جو ہے نا وہ آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا پھر پنجاب کہا گیا۔ اب پنجاب کے یہ دریا کون کون سے ہیں؟ تو اگر ہم مغرب سے مشرق کی طرف چلیں تو چونکہ سب سے پہلے ہم جس دریا کو جانتے ہیں، ہم اس علاقہ کے رہنے والے ہیں، وہ جہلم ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جو ہے نا اس پاکستان کے دوسرے حصے کی طرف جاتے جائیں تو سب سے پہلے سندھ کو ابھی ہم الگ رکھتے ہیں کیونکہ سندھ کی ایک الگ حیثیت ہے، سندھ کا ایک الگ جو ہے نا وہ مقام ہے، یہ سارے جا کے سندھ میں ہی ملتے ہیں اصل میں دریا۔ تو پہلے سب سے جہلم آتا ہے، جہلم کے بعد جو ہے نا وہ چناب ہے، چناب کے بعد جو ہے وہ راوی ہے، اور راوی کے بعد جو ہے وہ ستلج ہے، اور ستلج کے ساتھ ہی بیاس بھی ملتا ہے۔ اصل میں مجھے بھی ایک بہت عرصے تک ستلج، کیونکہ ہم لاہور تک سفر کرتے تھے، اس سے آگے جاتے نہیں تھے، قصور وغیرہ کی طرف یا ادھر باولپور کی طرف کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس وقت، تو ہمیں تو ستلج کے نام کا بھی شروع میں کوئی اتنا نہیں تھا، کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہی دریا ہیں جو راوی، چناب، جہلم اور جو ہے نا یہی دریا ہیں، اور سندھ ہے جس کو ہم جانتے تھے، تو باقی ستلج سے کوئی اتنی واقفیت نہیں تھی۔ تو لیکن یہ ستلج جو ہے یہ سب سے بڑا، سندھ کے بعد سب سے بڑا دریا ہے، جو پنجاب کا دریا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور بیاس جو ہے وہ چونکہ پاکستان کے ایریا میں داخل نہیں ہوتا، وہ جو جس کو ہم ابھی جو ہے نا وہ ہندوستانی پنجاب کہیں گے یا چڑھدا پنجاب کہتے ہیں، دوست ہمارے والے کو جو ہے نا وہ لہندا پنجاب کہتے ہیں، تو چڑھدا پنجاب اس میں ہی وہ بیاس آ کر مل جاتا ہے اس میں جو ستلج میں۔ تو وہ پاکستان میں انٹر ہونے سے پہلے ہی بیاس کو چونکہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا، ہماری جو نسل ہے ہمارے لوگوں نے زیادہ تر، تو وہ ستلج کو تو انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو اگر وہ دیکھا جائے تو ایک دریا ایسا ہے جو پاکستان میں نہیں آتا، وہ ستلج میں مکس ہو کر پھر پاکستان میں داخل ہوتا ہے، وہ بیاس ہے۔ اور اسی طرح جو جہلم ہے وہ ہندوستانی پنجاب کی طرف نہیں جاتا، وہ پاکستانی پنجاب میں تو داخل ہوتا ہے مگر وہ ادھر نہیں جاتا، تو شاید وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو جہلم کا اسی طرح پتہ نہ ہو جس طرح ہمارے کچھ لوگوں کو بیاس کا پتہ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو یہ 5 دریا جن کی وجہ سے یہ پنجاب کہلایا وہ ہیں جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس۔ اب جہلم جو ہے اس کا جو پرانا نام جو ویدوں میں لکھا گیا ہے وہ وتشتا جو ہے نا وہ اس کا نام ہے۔ چناب کا جو ہے نا اسکینی نام جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے، چندر بھاگا بھی اس کو جو ہے وہ کہا گیا۔ راوی کو جو ہے نا اراوتی جو ہے نا وہ کہا گیا ہے، اور مختلف پروشنی بھی کہا گیا ہے اسے۔ ستلج کو ستودری جو ہے نا وہ کہا گیا ہے رگ ویدوں میں، اور بیاس کو وپاشا جو ہے نا وہ کہا گیا۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا یہ دریا تھے۔ اب اگر مختصراً ذکر کی، ویسے تو ان کی بڑی تفصیل ہے، ہر دریا پہ ایک پوری ویڈیو بنتی ہے۔ تو جہلم جو ہے یہ نکلتے سارے اصل میں کشمیر سے اور پیر پنجال سے اور ہمالیہ سے ہیں۔ زیادہ تر جو ہماچل پردیش جو ہے نا ہندوستان میں، وہاں سے دریا شروع ہوتے ہیں، تبت سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ جو پیر پنجال ہے وہ بھی ہمالیہ کا ہی ایک حصہ ہے، وہاں سے یہ نکلتے ہیں۔ تو نکلتے سارے شمالی علاقہ جات سے ہی ہیں، ان پہاڑوں سے نکل کر یہ کچھ کشمیر سے ہوتے ہوئے بہتے ہیں، کچھ پنجاب سے، اس طرح یہ سارے پاکستان کی طرف، اور عربین سی جو کراچی کے پاس وہاں جا کر پہلے یہ دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس دریائے سندھ جو ہے نا وہ سب کو لے کر جو عربین سی میں جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو دریا ہیں اس کا ہم اگر مختصر ذکر کریں
تو جہلم چشمہ ویری ناگ سے نکلتا ہے جو سری نگر کے قریب ہی جو ہے نا وہ ایک چشمہ ہے، وہاں سے پھر جھیل ولر میں بہتا ہوا پھر یہ مظفر آباد کے قریب آ کر جو ہے نا یہ دریائے نیلم بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو نیلم کا پانی بالکل نیلا ہے، جو دومیل کہتے ہیں اسے مظفر آباد میں جہاں یہ ملتے ہیں، اور جہلم کا پانی ذرا گدلا سا ہے، تو وہ دونوں جو بڑی دور تک وہ ان کی لکیر پانی کو الگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو بڑا عجیب منظر ہے وہاں۔ پھر جہلم جو ہے نا مظفر آباد سے گزر کر یہ پھر باؤنڈری بناتا ہے آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی، اور اسی کے اوپر پھر میرپور کے قریب منگلا ڈیم بنایا گیا ہے۔ اور منگلا ڈیم پہلے جو پونچھ سے جو ہمارے علاقے سے کوٹلی کے قریب سے دریا گزرتا ہے، دریائے پونچھ جو مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے، وہ بھی پیر پنجال سے ہی نکلتا ہے، اور وہ بھی آ کر منگلا میں، پہلے منگلا جب نہیں بنا تھا تو یہ جو پرانا میرپور ہے اس کے قریب آ کر یہ دونوں دریا جو ہے نا پونچھ اور جہلم جو ہے نا ملتے تھے، یعنی ایک تو جہلم میں شامل ہو گیا پیچھے سے نیلم، اور پھر کنہار بھی شامل ہو جاتا ہے جو کہ بابو سر سے نکلتا ہے، اور کاغان ناران سے جو ہے نا وہ گڑھی حبیب اللہ سے ہوتا ہوا پھر وہ دریائے جہلم میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پونچھ دریا جو ہے یہ بھی آ کر پلاک کے قریب ڈنگلا ڈیم میں آج کر گرتا ہے۔ مگر یہ جہلم چونکہ ڈیم بن گیا ہے تو اب ڈڈیال جو ہے نا وہ ان دونوں کے درمیان میں سٹی آباد ہے آزاد کشمیر کا، ایک طرف جو ہے نا وہ دان گلی کے قریب سے جہلم آ کر منگلا ڈیم میں شامل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ڈڈیال کے پلاک کے قریب جو ہے وہ پونچھ آ کر جو ہے نا وہ منگلا ڈیم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پرانا میرپور جب 1967 میں ڈیم مکمل ہوا تو پرانا میرپور تو سارا ڈوب گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دریائے جہلم پھر اپنا روپ دھارتا ہے، اور جہلم سے ہوتا ہوا خوشاب وغیرہ سے گزرتا ہوا، اور پھر یہ تریمو کے مقام پر جو ہے نا وہ جہلم اور چناب جو ہیں یہ آپس میں یہ مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح ابھی جہلم کا ذکر کیا ہے، تو پھر اگلی قسط میں ہم جو ہے نا وہ باقی دریاؤں کا ذکر کریں گے، لیکن ان دریاؤں کا کچھ تفصیل سے ذکر آئے گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس کو اپلوڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سب دریاؤں کا اور پنجاب کی کچھ تاریخ کا آہستہ آہستہ وہ ذکر جو ہے نا وہ کرتے رہیں۔ جہلم کے آگے پیچھے جو مشہور شہر آباد ہیں ان میں ایک تو سری نگر ہے، بارہمولہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جب یہ داخل ہوتا ہے چکوٹھی کے مقام پر جو ہے نا یہ داخل ہوتا ہے آزاد کشمیر میں، تو پھر چکوٹھی، چناری، گڑھی دوپٹہ، مظفر آباد، پھر کوہالہ سے ہوتا ہوا، تو اس کا آگے جو ہے نا سب سے بڑا جو شہر آگے آتا ہے وہ جہلم ہی ہے، میرپور کے پاس ظاہر ہے وہاں سے بھی گزرتا ہے ڈڈیال سے، جہلم سے، پھر خوشاب سے، اور اس طرح یہ جنگ کی طرف جو ہے نا پھر رخ کر لیتا ہے، اور وہاں جا کر یہ پھر شامل ہو جاتا ہے دریائے چناب میں۔ تو اس طرح اب ہم آگے چناب کا ذکر بھی کریں گے، راوی کا بھی کریں گے، ستلج بیاس کا بھی کریں گے، تاکہ پھر مختلف قسطوں میں ہم ان کو لے کر آگے جو ہے نا وہ چلتے رہیں۔ تو آج اسی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔